पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को तकसीम होने नहीं देगी। स्पेसिफिकली अदम एतमाद के हवाले से खबरें हैं। वज़ीर इत्तलात हैं शफी जान साहब KPK के, वो भी कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, क्योंकि अदम एतमाद तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर मजबूरियां बनेंगी तो फिर हमें सोचना पड़ेगा उस तरफ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ले जाए इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल, तो फिर आप जो है वो आपको करना चाहिए। यू शुड फॉलो इट, यू शुड अबाइड बाय इट। जी इमरान खान तो वैसे भी एक हाई प्रोफाइल केस है, तो ये तो इनको बात पहले भी पता थी। सिक्योरिटी तो ये अपनी पहले भी अरेंज इनको करके रखनी चाहिए। इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया गया शिफा हॉस्पिटल, मुलाकात बहनों की करवाई गई है, बेटों से बात नहीं करवाई गई, टेस्ट नहीं करवाए गए, डॉक्टर फैसल को नहीं मिलवाया गया, डॉक्टर उज़मा को कुछ देर के लिए उनके साथ उनकी हमराती। एक हुकूमत जो है कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट कर रही है, कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। तो ये तमाम तर चीजें हम कोर्ट के सामने रखेंगे कि हमने जब प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर लिया, जो कि कैबिनेट का सरबराह है, इस हुकूमत का सरबराह है, और अदालत की तौहीन अदालत उन पर लगती है, तो ऑटोमेटिकली सारी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी। उसमें मोहसिन नकवी साहब भी आते हैं। अगले जुमे को हम सिंध जा रहे हैं, सिंध में भी हम स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, उसके बाद पंजाब, और पंजाब के बाद बलोचिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट के साथ सलमान हैदर। आबना हरमस की नाकाबंदी और ईरान पर फजाई हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर नई सख्त तरीन मुआशी पाबंदियों का ऐलान किया है, जिस पर ईरान के साथ साथ इसके सबसे बड़े तजारती शराकतदार चीन ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ऐसे नाजुक मौके पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक रोजा दौरा ईरान मुकम्मल हुआ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकी और ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की हैं। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम, आबना हरमुज को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इकदाम पर जामे तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के जरिए हल के तरीक़ाकार पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने एक्स पैगाम में दौरे की तफसीलात शेयर करते हुए कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है, जिससे देरपा अमन की राह हमवार होने की उम्मीद है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि ईरान में होने वाली मुलाकात में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया है। उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मेरी ईरानी सदर से इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई, जिसमें ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि मुलाकात इंतहाई मुस्बत माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जिस दौरान ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। इसके अलावा ईरानी हुकूमत ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान को इंतहाई नतीजा खेज और सूदमंद करार दिया है। ईरानी सदारती दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा, जिसके दौरान काबिल कदर सफारती कामयाबियां हासिल हुई। ईरानी सदारती दफ्तर के अहदेदार सैयद मेहदी तबातबाई के मुताबिक दौरा ईरान के दौरान अहम और काबिल कदर सफारती पेशरफ्त हुई, जबकि इस दौरे के नतायज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त इकदाम उठाते हुए इसके डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, हवाबाजी, सोने और शिपिंग के शोबों पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी इंतजामिया का कहना है कि यह कदम ईरान के मुआशी ज़राए को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए उठाया गया है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने वाशिंगटन में पॉलिसी की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि ईरानी रजीम को सहारा देने वाली हर रग काट देंगे और ईरान से ताउन करने वाले किसी भी मुल्क या अदारे को अमरीका का सामना करना होगा। मुत्तहदा अरब अमारात पहले ही ईरान के साथ अपना कारोबार ख़त्म कर चुका है। वजीर खजाना ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर कोई मुल्क अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं चाहता तो ऐसे मुल्क को डॉलर के निज़ाम से निकलना होगा। अमरीकी वजीर खजाना ने कहा कि अब नई फौजी कार्रवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह मुआशी मुहासरा ही ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। अमरीकी इक़दाम का जवाब आया। ईरान की आला क़यादत ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने अमरीकी दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका अब इस मुआशी हालत में नहीं रहा कि हमारे ताल्लुकात महदूद कर सके और ना ही वो हमारे खैर ख्वाहों पर पाबंदियां लगाने की पोजीशन में है, जबकि हमारे तजारती शराकतदार भी अमरीकी बयानात को खातिर में नहीं लाते। ईरानी वजीर खजाना अली मदनीज़ादा ने इन पाबंदियों को अमरीका की एक और नाकामी करार देते हुए कहा कि तेहरान हर किस्म की पाबंदियों से निबटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और अमरीका हमारी मुआशी शरियाने कभी नहीं काट सकता। ईरानी वजीर खजाना ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के पास 2 साल तक मुआशी पाबंदियों से निबटने का प्लान मौजूद है। दूसरी जानिब ईरान के सबसे बड़े तजारती शराकतदार चीन ने ईरान के साथ ताउन पर मुमकिना अमरीकी पाबंदियों की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान के साथ चीन का ताउन बैनुल अक़वामी कानून के दायरे में है। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान लिन जॉन के मुताबिक
چین خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ ناکام ایران نے اپنی فوج کی ایک بڑی تعداد کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی اور مظاہرین کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ احتجاج نہیں بھی کرتے تب بھی انہیں مارا جا رہا ہے۔ ایسی قتل و غارت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے جسے اب روکا جائے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف حملے بند نہیں کیے جا رہے اور ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ امریکی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ اگر ایران اتنا نادان ہوا کہ حد سے آگے بڑھ جائے یا امریکی فوج کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرے تو ہم وہی کریں گے جو ہمیں ضروری لگا۔ تاہم ہم جانتے ہیں کہ اس وقت معاشی دباؤ انہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم آبنائے ہرمز میں یا ایران کے آس پاس فوجی حملے کرنے کا آپشن ترک کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خزانہ نے پاسداران انقلاب کے 5 سینئر عہدیداروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ تک انعامات کی پیشکش کی ہے۔ عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے پروگرام ریوارڈز فار جسٹس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ایسی معلومات فراہم کرنے والے افراد جو کارروائی کے قابل ثابت ہوں انہیں انعام کے ساتھ امریکہ منتقل کیے جانے کی سہولت بھی دی جا سکتی ہے۔ امریکی فہرست میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی، خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ علی عبدالحی، پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے ڈرون کمانڈر سعید آقاجانی، سائبر الیکٹرانک کمانڈ کے سربراہ حمید رضا لشگریان اور پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس دفتر کے کمانڈر مجید خادمی شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ان کے ایک بیٹے کو قتل کرنے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے دونوں بیٹے میں سے کس کو مبینہ طور پر نشانہ بنایا گیا۔ چینل 14 کو انٹرویو میں نیتن یاہو نے اپنے بیٹے اور اہلیہ کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ایک بیٹے کو ایران کی جانب سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس لیے خاندان کو سیکیورٹی فراہم کرنا کوئی عیاشی نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کا یہ بیان ممکنہ طور پر اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیت کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے کے دفاع کے لیے دیا گیا ہے جس کے تحت نیتن یاہو کے بیٹے اور اہلیہ کو کم از کم 5 سال تک سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، چاہے وہ آئندہ انتخابات میں کامیاب نہ بھی ہوں۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ نے تقریباً 47 برس بعد شام کو دہشت گردی کی سرپرست ممالک کی فہرست سے نکال دیا ہے، جس کے بعد شام میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور عالمی مالیاتی نظام سے دوبارہ جڑنے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ختم ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان میں کہا یہ اقدامات شام کی نئی حکومت کی جانب سے کیے گئے مثبت اقدامات اور مزید یقین دہانیوں کو دیکھتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق صدر احمد الشرع کی حکومت نے شام کو عالمی دہشت گردی کی کارروائیوں سے مکمل طور پر دور رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی نے امریکی اقدام کو تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے کہا کہ شامی حکومت شفافیت، باہمی مفادات اور احترام پر مبنی ماحول کے قیام کے لیے کام جاری رکھے گی۔ پاکستان سفارتی کوششوں میں ایک بار پھر سے ایکٹیو ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ایران کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، سابق سفارتکار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، آپٹمسٹک اپروچ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن کچھ صحیح معنوں پہ ریئلٹی چیک بھی ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب پہنچے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ہمراہ ایک روزہ دورہ بھی کیا، ایرانی صدر کے دفتر نے اسے کامیاب بھی قرار دیا۔ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات میں اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے، دیر پا امن کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کوئی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں حقیقت تو یہ ہے اور اس میں آپٹمزم یہ ہے کہ دونوں فریقوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور اسی لیے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے CDF ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز کی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، اس میں بات کیا ہوئی ہے، اس میں اس کا لب لباب کیا ہے، کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل کی ملاقات میں وہ شخصیت شامل ہے جو کہ مجتبیٰ خمینی صاحب کے بعد سب سے طاقتور شخصیت ہے۔ محسن رضائی صاحب وہ اس وقت سب سے طاقتور شخصیت سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی کچھ چیزیں اور میں بتاتا ہوں، لیکن لب لباب کیا ہے پریزیڈنٹ پزشکیان صاحب کا اور باقی اکابرین کا۔ وہ کہتے ہیں تمام چیزوں کے باوجود CDF نے تو ظاہر ہے کوشش کرنی ہے، یعنی کہ ہماری طرف سے ڈپلومیسی کا راستہ ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کھلا رہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ تباہی کا، بربادی کا، پورے خطے کی تباہی بربادی کا۔ پوری دنیا میں ایک لوگ سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ہرمز جس طرح نہیں کھل رہا ہے۔ کیا سختی سے امریکہ ہرمز کھلوا سکا؟ کیا بمبارڈمنٹ کر کے امریکہ ہرمز کھلوا سکا؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں کھلوا سکا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے تمام ذرائع اب تک کے استعمال کر لیے، ماں سوائے نیوکلیئر ویپن کے،
جو کہ تہذیب اور تمدن بھی تباہ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اس کے علاوہ کارپیٹ بمبنگ کر لی، اپنے 20 کے قریب بحری جہاز اور بحری بیڑے لا کے ادھر کھڑے کر دیے، 17 کے قریب ان کے بیسز اپنے جو ہے وہ نقصان کرا بیٹھے، یا تو تباہ کیا یا اس میں ان کے نقصانات ہوئے ان بیسز پر. یہ ان کے اپنے اخبارات کہہ رہے ہیں، یہ ان کے اپنے جو اینالسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. تو اس کا لب لباب ایسی صورتحال میں پاکستان کو کہتے ہیں تمام اکابرین، کسی نہ کسی طریقے سے کل ان کو جواب ملا ہے، سی ڈی ایف کو ایک اندیا ملا ہے کہ ہم ایم او یو پر ٹاکس دوبارہ کر سکتے ہیں. مطلب وہ تو ایران نے، اور ہمارا بھی منشا یہی ہے. اسلام آباد ایکارڈ ایک روڈ میپ ہے، اور اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل تمام دھمکیوں کے باوجود پرسوں انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹاکس بھی ہو سکتی ہے اور ایران کو ٹیبل ٹاک پہ آنا چاہیے. جو اخبار رپورٹ کر رہے ہیں، جو ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے کیا بات کی جانے سے پہلے ظاہر ہے ایک پروپوزل دیا اور ایک تجویز دی، جو کہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہاں بات ہونی چاہیے، ان کو دے شوڈ کم بیک ٹو دا ٹیبل ٹاک. ایران کی ایک ہی بات ہے کہ جو بات جس پر فیصلہ ہوا ہے، جس پہ عملداری بھی تھوڑی سی شروع ہوئی تھی، پوائنٹ نمبر 10، پوائنٹ نمبر 11 ایم او یو کا، پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ 2، یعنی کہ جی اس کی پاسداری پہلے آپ نے شروع کر دی تھی، اس کی پاسداری کر دیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم ساری چیزیں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب امریکہ کی جو ایران پر معاشی دباؤ بنانے کی جو اسٹریٹجی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ کامیاب ہوگی؟ کیونکہ امریکی پابندیوں کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھ رہا ایران. اس کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس تو 2 سال تک معاشی پابندیوں سے نبٹنے کا پلان بھی موجود ہے. کیا یہ والی امریکہ کی اسٹریٹجی کامیاب ہو سکتی ہے ٹوورڈز ایران؟ دشواریاں ہیں، لیکن ایران میں برداشت کا مادہ زیادہ ہے. کیا امریکن جو مہنگائی وہاں بڑھ رہی ہے، کیا وہ برداشت کر لیں گے؟ جواب ہے نہیں. $7.5 اور $7 سے زیادہ جب تیل پہنچ جائے لاس اینجلس میں، تو لوگوں کی جیبیں 15 اور 18 تاریخ کے درمیان خالی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ کریڈٹ کارڈ پہ چلتے ہیں. تو لہٰذا وہاں اور مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، نوشتہ دیوار ہے. اگر یہ حالات رہے اور اسٹیٹ آف ہارمز بند رہا تو ریپبلکن الیکشن ہار رہی ہے. جب ہار جاتی ہے تو 25th امینڈمنٹ لاگو ہو جاتا ہے، یعنی کہ امپیچمنٹ. اور جب امپیچمنٹ ہو جاتی ہے تو ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ ہم تو اس دفعہ پروسیکیوٹ بھی کریں گے. کوئی نہیں چاہے گا ایسا ہونا، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اب جائیں آپ، بے شک ہم اس چیز میں رضامند ہیں. جی سر، ایک اور معاملہ، مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے. اس ڈیولپمنٹ میں امریکہ نے تقریباً 47 برس بعد شام کو دہشت گردی کی فہرست سے نکالا ہے، دہشت گردوں کی سرپرستی کی فہرست سے نکالا ہے. اور چند روز قبل اسرائیل نے شام میں ترکی کے بارڈر کے قریب حملہ کیا تھا، جس سے ترکی اور اسرائیل کے تعلقات بھی خراب ہوئے تھے. کیا شام نیا کوئی بیٹل گراؤنڈ بننے جا رہا ہے، یا حزب اللہ اسرائیل اور ترکی کے درمیان کچھ معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، حزب اللہ اسرائیل اور ترکی جو ہے وہ اگر اسرائیل کا یہی وتیرہ رہا تو ظاہر ہے ترکیہ بذات خود کافی ہے، اس کو حزب اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. ترکی کو، ترکی اسرائیل کو اگر دیکھیں نیٹو کا ممبر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شکر کریں کہ جو اسرائیل نے بمبارڈمنٹ کی ہے، لیکن وہ سوچ کے کی ہے. ترکیہ کے وہاں ساری فورس تھی، وہ چند لمحے پہلے وہاں سے نکلے، اس کے بعد پھر انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے. اگر ترکی کے فوج کے ہوتے ہوئے یہ ہو جاتا تو نیٹو کے ممبران کے لیے مصیبت پڑ جاتی. ترکیہ جو ہے اس کو انووک کر سکتا تھا اپنے آرٹیکل 5 کو. اور یہ اور بات ہے کہ آرٹیکل 5 ترکیہ کے لیے کبھی بھی سر حزب اللہ اس لیے ذکر کیا نا کہ ٹرمپ صاحب حزب اللہ کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں. کئی بار کہہ چکے ہیں نیتن یاہو کو، میں حزب اللہ کے ساتھ شام کو ایکٹیو کروں گا. لیکن مزید سینکشن لگا دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سر محفل وہ خوابوں کے محل تعمیل کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی گڑی میں تولا گڑی میں ماشا وہ اپنے، لیکن وہ تو انہوں نے مزید سینکشن لگا دیا ہے پچھلے دنوں حزب اللہ پر، اور مزید اجازت دے دی ہے کہ مارو جتنے مار سکتے ہو. تو پھر اس لحاظ سے وہ اس چیز میں اتنا وزن نظر نہیں آتا ہے. لیکن بہرحال اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ خطے میں جو ایران نے کہہ دیا ہے اور واضح کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے یہ سینکشن کو آپ نے جاری رکھا تو ہم پھر اس خطے میں جتنے بھی انٹرسٹ ہے امریکہ کے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور اس میں آپ کو میں واضح رہے، جہاں میں سفیر رہا ہوں یو اے ای میں 1500 کے قریب کمپنیاں وہاں ہیں، اور ٹاپ کی کمپنیاں ہیں، ان کی نیٹ ورتھ جو ہے اسٹاک کی $40 ٹریلین کی ہے. تو امریکہ پہ بھی بڑا انٹرسٹ ہے. اسی لیے امریکہ جو ہے وہ اب سینکشن پر آ گیا ہے، اور وہ ابھی کائنیٹک ایکشن یعنی کہ ملٹری آپریشن سے اجتناب کر رہا ہے، کیونکہ اس کے ہتھیار و اوزار میں بھی کافی کمی آ گئی ہے، خاص طور پر امونیشن میں، اور بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے وہ سینکشن پر ابھی اتر آیا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد، سابق سفارتکار، ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ۔ اس بریک کے بعد ملک میں سیاسی پارہ تیزی سے بلند ہو رہا ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ کی حکم عدولی پر توہین عدالت کا شور ہے تو دوسری جانب اپوزیشن کی نئی صف بندی پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی گونج بھی سنائی دے رہی ہے، مگر اس سب کے باوجود ثانیہ 9 مئی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ 9 مئی کیسز میں تحریک انصاف کو آج ایک بار پھر بڑا جھٹکا لگا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی GHQ حملہ کیس میں 47 اشتہاری مجرمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سزا پانے والوں میں عمر ایوب، زرتاج گل، شیخ راشد، مراد سعید، زلفی بخاری، علی امین گنڈا پور، شاندانہ گلزار، شہباز گل، حماد اظہر، اعظم سواتی، احمد چٹا، رائے حسن نواز، رائے مرتضی، شوکت علی بھٹی، عثمان سعید بصرہ، اعجاز خان جازی، شبلی فراز اور کمل شوزب اور دیگر شامل ہیں۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے معاملے پر حکومت اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہیں، مگر اس سب کے باوجود عدالتی حکم پر اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی 2 ہفتوں میں دوسری ملاقات ہوئی ہے، جبکہ بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات کرائی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل ذرائع کے مطابق نورین نیازی اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ ملاقات کے بعد نورین نیازی میڈیا سے گفتگو سے گریز کرتی رہیں اور روانہ ہو گئی۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے نجی اسپتال منتقلی کے معاملے میں ان کی بہن عظمیٰ خان کی توہین عدالت کی درخواست 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 14 ستمبر سے شروع ہونے والی عدالتی ہفتے کا روسٹر جاری کیا ہے۔ 16 ستمبر کے روسٹر میں بینچ نمبر 5 جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد خان پر مشتمل ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوششوں پر پانی ڈالا گیا، بانی کا شفا میں علاج ہو جاتا تو بہت اچھا تھا، میں مایوس نہیں ہوں، کوششیں دوبارہ کروں گا، رابطے نہیں چھوڑا کرتے۔ ادھر سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر اور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت نے خلوص نیت سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا۔ صحت کے معاملے پر پہلے کبھی سیاست ہوئی اور نہ ہی آئندہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ملک کی سیاست میں میل ملاقاتیں اور نئی صف بندیوں کا سلسلہ تیز ہوا ہے۔ پرانے تحادیوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں جبکہ نئے تحادیوں کی قربتیں بڑھنے لگی ہیں۔ آج اسپیکر چیمبر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی، جبکہ گزشتہ روز متحدہ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا پہلا باضابطہ اجلاس ہوا، جس میں جمعیت علماء اسلام کی شمولیت کا خیر مقدم کیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر منظم اور مؤثر مشترکہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ یہ طے کیا گیا کہ قومی اہمیت کے معاملات پر مشترکہ موقف اختیار کیا جائے گا۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہ آئین سے متصادم قانون سازی کے خاتمے کے لیے آئینی اور پارلیمانی ذرائع استعمال کیے جائیں، جبکہ صوبائی حقوق اور عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے معاملات پارلیمنٹ میں اٹھائے جائیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں کہا گیا کہ نئے صوبوں کے قیام کا وقت مناسب نہیں ہے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے قرارداد لانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اجلاس میں غیر قانونی قانون سازی واپس لینے، بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے ایک پیج پر اکٹھے ہونے اور پیپلز پارٹی کی حکومت سے ناراضگی پر وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی چہمگوئیاں بھی شروع ہوئی ہیں۔ آج پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا سیاسی اور جمہوری حق ہے۔ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائے گی تو سہولت دیں گے۔ ایاز صادق کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے، تحریک عدم اعتماد آئے گی تو دیکھیں گے کیا اپوزیشن پیپلز پارٹی کو ملا کر تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے، اور کیا اپوزیشن کا اتحاد صرف پارلیمنٹ تک ہی محدود رہے گا یا 27 ستمبر کو بھی JUIF پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر نظر آئے گی۔ ان تمام سوالوں کا جواب لیں گے، جس کے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب۔ شفیع جان صاحب، 18 اگست کے فیصلے کے بعد کہیں نہ کہیں یہ لگا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے لیے سسٹم میں کوئی گنجائش پیدا ہوئی ہے، مگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا اور آج GHQ حملہ کیس کا بھی فیصلہ آ گیا ہے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ سب سے پہلے سلمان صاحب آپ کا شکریہ۔ بالکل آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا تو ہم بھی بڑے پر امید تھے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آزاد ججز نے ایک انصاف پہ مبنی آزاد فیصلہ دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصلے میں بڑا واضح لکھا تھا کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، عمران صاحب کو شفا انٹرنیشنل شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کے ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہونی چاہیے، فیملی ہونی چاہیے، لیکن ان تمام تر چیزوں کو نظر انداز کیا گیا۔ جو فیصلہ تھا اس کی ردی کی ٹوکری میں حکومت نے پھینکا، ہوا میں اڑا دیا۔ اب کنٹمپٹ آف کورٹ میں گئے ہیں، اور کنٹمپٹ آف کورٹ بڑی سمپل سی ہے کہ 2+2=4۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، حکومت کو یہ عمل درآمد کا کہا، لیکن حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا، اور یہی پلی لے کے ہم سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہیں۔
ہم سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ شفٹ نہیں کیا گیا عمران خان صاحب کو، ان کے ذاتی ڈاکٹر کو نہیں ملوایا گیا، ان کے ٹیسٹ نہیں کروائے گئے، پمس میں عمران خان صاحب کو لے جایا گیا، شفا سے ڈاکٹر تو پمس آئے لیکن عمران خان صاحب کو پمس سے شفا نہیں لے کے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ کورٹ اس پہ ایکشن لے گی، کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ توہین عدالت کی مرتکب ہو چکی ہے اور حکومت جو ہے توہین عدالت کی کارروائی اس پہ کرے گی۔ یعنی جو نمبر آج الاٹ ہوا توہین عدالت کی درخواست کا، آپ لوگ پر امید ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارے پاس تو راستہ ہی عدالت کا ہے، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہم نے اسی راستے سے ہی عمران خان صاحب نے سرخرو ہونا ہے۔ ہم بڑی مشکل سے اس فیصلے پہ پہنچے تھے، بڑی تک و دو کی تھی ہماری لیڈرشپ نے، تحریک انصاف نے، ہماری ڈے ون سے یہ مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، ہم نے مہینوں جنگ لڑی اور سپریم کورٹ نے بالآخر اس میں انٹروین کیا، اور سپریم کورٹ نے جب انٹروین کیا تو اس نے حکم نامہ جاری کیا، لیکن اس حکم نامے پہ جیسی ہی یہ حکم نامہ جاری ہوا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ طارق صدر چودھری صاحب نے فلور پہ کہا کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پھر کچھ جب ریٹرن فیصلہ 5 بجے آیا تو 9 بجے وزیر قانون بیٹھتے ہیں اور وہ اس پہ نظر ثانی کی بات کرتے ہیں، اگلے دن 2 وزراء کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جو اپنی بدزبانی کے لیے مشہور ہے۔ تو ہم تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھیں گے اور جو لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے ان کی وجوہات ہے وہ وجوہات بھی رکھیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طریقے سے فیصلہ دیا، کنٹمپٹ آف کورٹ میں بھی اس قسم کا فیصلہ اس حکومت کے خلاف آئے گا۔ اچھا شفیع جان صاحب، حکومت کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس لیے نورین نیازی صاحبہ کی 2 ہفتوں میں دوسری ملاقات بھی کرا دی ہے، مگر شفا اس لیے نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ ادھر امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہے؟ سلمان صاحب دیکھیں پک اینڈ چوز ہو رہا ہے، کچھ فیصلوں پہ عمل درآمد کروا رہے ہیں، کچھ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب کو شفٹ نہیں کیا گیا شفا ہاسپٹل، ملاقات بہنوں کی کروائی گئی ہے، بیٹوں سے بات نہیں کروائی گئی، ٹیسٹ نہیں کروائے گئے، ڈاکٹر فیصل کو نہیں ملوایا گیا، ڈاکٹر عظما کو کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ ان کی ہمراہ تھی۔ دیکھیے فیصلے میں بڑا سمپل لکھا ہے کہ سبجیکٹ ٹو ہیلتھ، کہ جب تک عمران خان صاحب صحت یاب نہیں ہوتے وہ اسی ہاسپٹل میں ہی زیر علاج رہیں گے، لیکن ایسا کوئی بھی حکم جو ہے وہ عمل درآمد میں نہیں آیا۔ اب بات اس سے واضح ہو گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پک اینڈ چوز کرنا چاہتی ہے، ایک حکومت جو ہے کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی، تو یہ تمام تر چیزیں ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا اشاروں کنایوں میں سے ہی کہیں نہ کہیں حکومت کا یہ اصرار بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو محسن نقوی صاحب کو بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اسپتال میں امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے تبدیل کیا گیا تھا، اس وجہ سے، اور امن و امان کی صورتحال کی ذمہ داری داخلہ امور کی وزارت کے لیے ہے، اس لیے وزارت داخلہ سپریم کورٹ میں پیش ہوگی اور وہ سپریم کورٹ میں ثبوت سامنے رکھیں گے۔ مگر سر آپ لوگوں نے واقعی محسن نقوی صاحب کو تو فریق بنایا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں تک محسن نقوی صاحب کی بات ہے تو بات بڑی واضح ہے کہ ہم نے جب پرائم منسٹر کو نومینیٹ کر لیا جو کہ کیبنٹ کا سربراہ ہے، اس حکومت کا سربراہ ہے، اور عدالت کی توہین عدالت ان پہ لگتی ہے تو آٹومیٹیکلی ساری کیبنٹ ڈیزالو ہو جائے گی، اس میں محسن نقوی صاحب بھی آتے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے بیانات دیے، جن لوگوں نے بدزبانی کی، جن لوگوں نے ویڈیوز ریکارڈ کیے، جن لوگوں نے اس پورے ڈرامے جو تھا پورے رات کا واقعہ اگلے دن قوم کو سنایا، ان تمام لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ہے، اور آئی جی پریزن بھی اور سیکٹری انٹیریئر کو بھی نومینیٹ کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اچھا جہاں حکومتی حلقے کچھ اشارے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کیوں نہیں شامل، بیرسٹر گوہر صاحب بھی کچھ اشارے دے رہے ہیں، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوششوں پر پانی ڈالا گیا، بانی کا شفا میں علاج ہو جاتا بہت اچھا تھا، میں مایوس نہیں ہوں، کوششیں دوبارہ کروں گا، رابطے نہیں چھوڑا کرتے۔ سر رابطے تو ہیں نا، جن سے رابطے ہیں انہوں نے اب کوئی ریلیف کی یقین دہانی کرائی ہے؟ دیکھیں جہاں تک کوشش کی بات ہے تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بالکل اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے بہت ساری کوشش اور محنت کی گئی تھی، ہم نے عدالت کا راستہ بھی اختیار کیا، ہم نے سڑکوں کے ذریعے بھی پریشر ڈالا، ہم اڈیالہ کے سامنے بھی دھرنے بھی دیے، سپریم کورٹ کے سامنے، ہائی کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا، اس کے بعد ہم اس سٹیج تک پہنچے تھے۔ تو جب اس سٹیج پہ پہنچے اور جس قسم کا کھلواڑ کیا گیا اس فیصلے کے ساتھ تو بالکل ایک مایوسی تو پہلی ہے، لیکن ہم کورٹ سے ابھی بھی پر امید ہے۔ جہاں تک رابطوں کی بات ہے، شاید گوہر صاحب کا رابطہ ہو حکومتی کسی ارکان سے،
لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، کیونکہ ٹیسٹ کیے بغیر کوئی بھی بیماری کا تشخیص نہیں ہو سکتی. جو میڈیکل بورڈ نے جو رپورٹ مرتب کی ہے وہ تو سرکاری میڈیکل بورڈ ہے، ٹھیک ہے. اس میں تو ہماری کوئی انپٹ شامل نہیں تھی. اس رپورٹ کی روشنی میں ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. اس رپورٹ میں بلڈ پریشر کا ذکر ہے، انزائٹی کا ذکر ہے، دل کے عارضے کا ذکر ہے. لیکن بلڈ پریشر جب پمز میں چیک کیا گیا تو اس موقع پہ ان کا نارمل تھا. اچھی بات ہے، اللہ ان کو صحت یاب رکھے. اب جہاں تک باقی دو چیزوں کا تعلق ہے، انزائٹی کا اور دل کے عارضے کا، وہ ٹیسٹ کیے بغیر معلوم نہیں ہوتا. بظاہر تو بندہ فٹ لگ سکتا ہے، لیکن جب ٹیسٹ آئیں گے تو چیزیں واضح ہو جائیں گی. انہوں نے کوئی سیمپل ہی نہیں لیا، کیونکہ عمران خان صاحب کا وہاں پہ صرف بلڈ پریشر چیک کیا گیا اور آنکھ کے لیے ایک انجیکشن کا استعمال ہوا. جی، اس حکم کی روشنی میں سپریم کورٹ کے کم از کم اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ الشفا اسپتال منتقلی کیٹیگوریکلی اسپیسیفک تھا، نہیں پورا گیا. ذاتی معالج بالکل وہ موجود نہیں تھے. تیسرا میڈیکل بورڈ، اس کے حوالے سے ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ وہ تشکیل دیا گیا یا نہیں دیا گیا. یہ کچھ چیزیں ہیں. لیکن جب عظمیٰ خان صاحبہ سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی تو سہیل آفریدی صاحب کو اسٹریٹ موومنٹ تیز کرنے کا پیغام بھیجا گیا تھا. اگر سپریم کورٹ کے حکم پر منون عمل ہو جاتا ہے، بانی کا علاج شفا میں ہو جاتا ہے، تو کیا پھر بھی 27 ستمبر کی کال انٹیکٹ رہے گی؟ وہ جو 40 لاکھ لوگ لے کر نکلیں گے، دیکھیں بڑے لوگ ہیں یہ. دیکھیں کال بالکل ہماری انٹیکٹ ہے 27 سپٹمبر کی. آفریدی صاحب جس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں وہ مثالی ہے. اسٹریٹ موومنٹ میں ایک مومنٹم وہ پکڑ چکے ہیں، جہاں پہ آفریدی صاحب کی گاڑی جاتی ہیں ہزاروں لوگ امڈ آتے ہیں. آپ نے خیبر میں دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لوگ تھے، آپ نے بنو میں دیکھا ہوگا، آپ نے ہنگو میں دیکھا، آپ نے بنیر میں دیکھا. ہم اگلے ہفتے بٹگرام جا رہے ہیں اور بٹگرام کے بعد اس جمعہ نہیں اگلے جمعے کو ہم سندھ جا رہے ہیں. سندھ میں بھی ہم اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، اس کے بعد پنجاب اور پنجاب کے بعد بلوچستان، اور ہم اس مومنٹم کو کیری کریں گے 27 تک. اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم لاجسٹک پہ بھی اس وقت کام کر رہے ہیں. یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کئی دن اس پہ لگ سکتے ہیں، مہینہ بھی لگ سکتا ہے. تمام تر چیزوں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. کمیٹیاں جو ہے وہ اس تمام تر چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، لاجسٹک کو، فائنینس کو، تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی فیصلے کیے جا رہے ہیں. کچھ کارڈز ہم نے اپنی سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. آفریدی صاحب چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. آفریدی صاحب خیبر پختونخوا سے قیادت کریں گے. 20 لاکھ کا فگر ہم نے شروع میں دیا تھا، اور جو ہم اس وقت اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں اور اس فیصلے کے بعد جو نفرت بڑی ہے، اس سب پورے جو کھلواڑ کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ، اب یہ جو نمبر ہے یہ مزید آگے بڑھے گا. جس دن ہم سٹارٹ لیں گے پشاور سے، تو 20 لاکھ لوگ ہمارے ہمراہ ہوں گے انشاءاللہ. اب 20 لاکھ سے کئی لاکھ زیادہ لوگ ہمارے ہمراہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا عدم اعتماد کی تجویز کے حوالے سے، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے. آج اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے تھے عدم اعتماد آئے گی تو سہولت بھی دیں گے. کیا پیپلز پارٹی سے رابطہ ہو رہا ہے اپوزیشن کا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہماری قیادت سے رابطہ ضرور کیا ہے، اس پہ مشاورت بھی ہماری قیادت نے کی ہے. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت آئینی عہدوں پہ براجمان ہے، جن کو خود یہ سیریمونیل عہدے کہتے ہیں. کو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نظام سے آزادی چاہیے، الٹی گنتی شروع کر رہے ہیں. تو یہ دو کشتیوں میں سفر نہیں ہو سکتا. ہماری قیادت کا یہ ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کے بینچوں پہ آنا پڑے گا، عہدے چھوڑنے پڑیں گے، اقتدار کے بس سے اترنا پڑے گا، یہ نکات جو ہے اس سے باہر آنا پڑے گا. نظام کو جو انہوں نے کندھا دیا ہوا ہے اس کو ہٹانا پڑے گا، کیونکہ ان کے ووٹ سے یہ حکومت قائم ہوئی تھی. بجٹ میں بھی انہوں نے ووٹ دیا ہے. اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن کے بینچوں پہ آتی ہے تو ہم ان سے بات بالکل کریں گے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے، ہم ہر اس سیاسی قوت سے بات کریں گے جو اس موجودہ حکومت کے خلاف ہو، جس موجودہ حکومت سے اور نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو. بہت شکریہ شفیع جان صاحب. صوبائی وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا ہم سے بات کر رہے تھے. جے یو آئی فیب اس اپوزیشن اتحاد کو کس حد تک لے کر جائے گی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، کافی عرصے سے پی ٹی آئی کوشش کر رہی تھی کہ جے یو آئی فیب بھی اپوزیشن اتحاد کا حصہ بن جائے. بالآخر پارلیمنٹ کی حد تک تو آپ لوگوں کا اتحاد بن گیا ہے. ایک سوال ہے کہ کل پہلا جو اجلاس ہوا اس میں جو ٹون تھی اس کو جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ کی جائے تو کم از کم ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی حد تک محدود نہیں رہے گا. کیا ہمیں یہ درست تاثر ملا ہے کہ سڑکوں پر بھی اکٹھے آ سکتے ہیں آپ لوگ؟ ممکن بھی ہے اور ممکن نہیں بھی ہے. اب اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے یہ ٹیسٹ ہے ہم دونوں پارٹیوں کا، کہ ہم اس دوران یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم آگے موو کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے پارلیمان کے اندر. اگر ہم نے پارلیمان کے اندر سروائیو کر لیا، موو اکٹھا کرنے کا جو نام میں اتنی صلاحیت تھی،
تو یقیناً پھر جو ہے نا وہ بات آگے بھی جا سکتی ہے، کیونکہ مسائل اس سے بڑے ہیں، پارلیمنٹ سے آگے کے مسائل بھی موجود ہیں اس ملک میں، اور جب اس طرف جائیں گے تو پھر مگر پہلے یہ اس کا دیکھتے ہیں کہ زمین کیا ایسی ہے کہ جس کے اوپر جو حل چلایا جا سکے. اچھا سر، بینگ اے قانون دان، پی ٹی آئی حکومت پی ٹی آئی پر الزامات لگا رہی ہے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر حکومت واقعی توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے یا پی ٹی آئی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے پر الزامات تو لگا رہے ہیں؟ دیکھیے توہین عدالت والا معاملہ جو ہے نا وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا فوجداری آپ کہہ لیں یا پورا فوجداری کہہ لیں شاید، کیونکہ آپ کو اس میں وہ کرمنل سٹینڈرڈ کی ایویڈنس لانی پڑتی ہے. اب وہ کرمنل سٹینڈرڈ کی ایویڈنس جو ہے نا وہ کسی کی، کیونکہ اس کا نتیجہ کسی کی کنوکشن کی صورت میں ہوتا ہے نا جی، سزا آپ کسی کو دلوانا چاہتے ہیں تو سزا دلوانے کے لیے آپ کو جو ہے ایک کڑی کو دوسری کڑی کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شارپ پریکٹس ہے گورنمنٹل پارٹ پہ، یعنی ان کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ جو ہے ادھر انتظامات کروا دیے گئے شفا میں، اور اس کے بعد جو ہے نا ادھر لے کے نہیں گئے، اور وہ ہائپ اتنی کریٹ کر دی گئی کہ اس میں جو ہے نا وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور بہانہ مطلب جو ہے نا یہ بچوں والی چالاکی جو ہوتی ہے وہ چالاکی کر لی گئی. اب میرا خیال ہے بینگ اے پروفیشنل، میرا خیال ہے کہ وہ شاید کنٹمپٹ جو ہے نا وہ نہ بن پائے، اور وہ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نقوی صاحب جو ہے وہ اس میں فریق نہیں ہے. اگر اسلام آباد کی بات ہوگی تو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن تو نقوی صاحب کے نیچے آتی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے شاید یہ بات نہ ہو پائے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی فیک یا سینئر رہنما ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ، اس بریک کے بعد پاکستان کی سیاست اور اس وقت اپوزیشن کی سیاست میں بڑی زبردست تبدیلی آ رہی ہے. ممبر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی رہنما نتاشا دولتانہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. نتاشا صاحبہ، آزاد کشمیر میں نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے، مگر جو کشمیر کے الیکشن کے دوران کچھ بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوئے، حکومت اور پیپلز پارٹی میں ایک رفٹ ہوئی، وہ ابھی بھی برقرار ہے. آج ہم نے دیکھا کہ اسپیکر چیمبر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وفود کی ملاقات ہوئی ہے. کیا اس میں طے پایا؟ کیا حکومت کوشش کر رہی ہے اعتراضات دور کیے جائیں؟ حکومت تو وہ لے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سلمان. آج جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، یقیناً میں کہتی ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے، اور اسی طرح سے جو آپ کا جمہوری عمل ہے وہ آگے اس کو فروغ ملے گا. جب آپ مل کے بیٹھ کے جو پارٹیز ہیں اور اپنے جو بھی ایشوز ہیں ان کو اگر آپ ایک ٹیبل پر لے کر آئیں اور اس طرح سے آپ ان کو ڈیل کریں تو یقیناً بہت سی مشکلات کا حل نکلے گا. ہماری آج ملاقات ضرور ہوئی ہے، ہم نے اپنے تحفظات سامنے رکھے ہیں، اور اب ہم اپنی سی میں یہ مسئلے مسائل جو ہے وہ لے کر جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کوئی ایک انڈیویجول نہیں لیتا. ہمارے سارے معاملات سی میں رکھے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس کے بعد پھر ہم اپنا آگے کا لاہی عمل بنائیں گے. اچھا، ملک میں نئے صوبوں کے قیام کی بحث ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک پرنسپل سٹانس ہے، حالانکہ حکومتی وزراء بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں نئے صوبوں کا، مگر متحدہ اپوزیشن کا جو اجلاس ہوا رات میں، اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا وہ پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہے. وہ کہتے ہیں نئے صوبوں کے قیام کا وقت ہی مناسب نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے. کیا یہ معاملہ، یہ بہت اہم ایشو ہے جس کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں شاید سامنے آ سکتی ہیں، تو پیپلز پارٹی کو حکومتی کیمپ سے نکال کر اپوزیشن کے کیمپ میں لانے کے لیے اپوزیشن کا یہ والا سٹانس کافی نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک نئے صوبوں کی بات ہے سلمان، آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپنا ایک سٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم ہونے نہیں دے گی. اور جہاں تک اگر آپ بات کریں، میری یہ اپنی ذاتی رائے بھی ہے کہ جہاں پر ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں، آپ کی جنوبی پنجاب کی سرائیکی وسیب کی ریزولوشن پاس ہوئی ہے، آپ اس کو سامنے لے کر آئیں، عمل میں لے کر آئیں. اور اگر زیادہ ہی شوق ہو رہا ہے صوبے بنانے کا تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم پہلے ایک صوبہ بنائیں، صوبے سے اس کو ہم ایک ماڈل صوبہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ماڈل صوبہ جو ہے وہ آپ اس کو چلائیں. اگر تو دیکھیں وہ چل گیا ویسے جیسے کہ ہم نے ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جی نئے صوبے بنیں گے تو یہ بڑے بہترین طریقے سے چلیں گے، تو اگر وہ ایک نیا صوبہ جو ہے وہ بن جائے، وہ بہترین طریقے سے چلے، تو اس کے بعد آپ وہی چیز جو ہے امپلیمنٹ کرتے باقی جگہ پہ. بٹ میں یہاں پہ یہ ضرور کہتی چلوں، جہاں تک دیکھیں عوام کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، اور جو عوام ہے ہمیں عوام کی بات سننی ہے. عوام کیا چاہتی ہے؟ جنوبی پنجاب کی ہمیشہ عوام نے آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں حق دیا جائے ہماری شناخت کا، ہماری آئیڈینٹی کا.
آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے ٹوٹل وہ 25 کروڑ کی آبادی ہے اور پنجاب صرف جو ہے وہ 12 کروڑ پہ مشتمل ہے. تو اتنا بڑا اگر ایک صوبہ ہے تو بے شک اس کے اوپر جو ہے آپ ضرور ایکسپیریمنٹ کریں اور اس کو آپ جس کی ریزولوشن بھی آئی ہوئی اچھا آپ ہے کہہ رہی ہے لیٹس وہاں اسٹارٹ کے فرام لوگوں کی پنجاب. آواز بھی ہے اینڈ وی کین وائی ناٹ. دیکھیں ہم کیوں نہ کریں. اچھا نتاشا صاحبہ ایک اور کوشش ہے, آپ پارلیمانی سیاست کر رہی ہیں, خبریں چل رہی ہیں وزیر اعظم صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, سپریم کورٹ میں تو ایک علیحدہ عدم اعتماد جو توہین عدالت کے حوالے سے درخواست گئی بھی ہے, لیکن اسپیسیفکلی عدم اعتماد کے حوالے سے خبریں ہیں. وزیر اطلاعات ہیں شفیع جان صاحب KPK کے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی تجویز ہے. اس سلسلے میں پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے کیونکہ عدم اعتماد تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اب اس طرف بھی پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے, کیونکہ آج جس طریقے سے ایاز صادق صاحب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پھر دیکھیں گے, تو PTI کا ساتھ دے سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری عمل کو ڈیریل کرنے میں وہ حقدار نہیں ہے, پہلے تو میں ٹھیک یہ ہے, چیز کلیئر کروں. بٹ اگر مجبوریاں بنیں گی تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا اس طرف. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, یہ سارے ہمارے جو فیصلے ہیں یہ ہماری CEC کے اندر ہوں گے, وہاں پر یہ ہمارے مسائل جو ہے وہ لے ہوں گے, ہماری اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے ایک جمہوری ٹھیک ہے, ڈیموکریٹک پروسیس کی طرح. اس ڈسکشن کے ٹھیک ہے, بعد پھر ہم ٹھیک اس ہے. کو آگے لے کر چلیں گے. ون لاسٹ کویشچن, عمران خان صاحب کو شفا کی بجائے PIMS لے جایا گیا, اس میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ کیا حکومت نے توہین عدالت کی ہے یا PTI نے؟ دیکھیں میں تو یہ بڑی بیسک بات ہے کہ آپ کا ایک سپریم کورٹ ایک آپ کا پاکستان کا میں کہتی ہوں ون آف دا سپریم ادارہ ہے, اور آپ اگر اس کی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر کامن مین کیا کرے گا اور کیا سوچے گا سپریم کورٹ کے بارے میں. کہ اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ لے جائیں عمران خان صاحب کو شفا ہسپتال, تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے, یو شوڈ فالو اٹ, یو شوڈ ابائڈ بائی اٹ. اور اس ٹھیک ہے, میں جو جس طریقے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آ رہے ہیں یہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور ہم سیکیورٹی ارینج نہیں کر سک رہے, تو دیکھیں جی عمران خان تو ویسے بھی ایک ہائی پروفائل کیس ہے, تو یہ تو ان کو بات پہلے بھی پتا تھی, سیکیورٹی تو یہ اپنی پہلے بھی ارینج ان کو کر کے رکھنی چاہیے تھی. اینڈ آئی ٹھیک. بلیو کہ سپریم کورٹ ہیڈ آرڈرڈ تو پھر اس کے اوپر دو رائے نہیں رہتی ہے اور ان کو ماننا چاہیے سپریم کورٹ ٹھیک, کا حکم. بہت شکریہ. ممبر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی رہنما نتاشا دولتانہ ہم سے بات کر رہی تھی. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.